बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी स्टोरी के बारे में बात करेंगे जिस पर कि इंटरनेशनल मीडिया में बड़ी बात हो रही है। ये स्टोरी जो है ये रॉयटर्स, एक बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, उसने जारी की और ये स्टोरी दुनिया के मुख्तलिफ़ अखबारात में शाया हुई है और मेरे पास ये दी टाइम्स ऑफ इज़राइल है। ये टाइम्स ऑफ इज़राइल में ये स्टोरी जो है ये इसकी हेडलाइन ये शाया हुई है कि यूएस प्रेसेस पाकिस्तान टू जॉइन गाज़ा फोर्स टेस्टिंग पावरफुल मिलिट्री चीफ्स अथॉरिटी एट होम। और इस स्टोरी में ये भी कहा गया है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो बहुत जल्द वाशिंगटन जाएंगे और उनकी ट्रंप से मुलाकात होगी और ट्रंप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जिसको कि गज़ा में तैनात किया जाएगा उसके लिए अपने ट्रूप्स, अपनी फ़ौज भिजवाए। अब इस पर जो पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा का एक बड़ा ही मुहतात रद्दअमल आया है। ताहिर अंद्राबी साहब जो पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने ये कहा है कि अभी ना तो फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के दौरे अमेरिका के बारे में वो कोई कंफर्मेशन दे सकते हैं और ना ही पाकिस्तान ने आईएसएफ यानी कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में अपनी फ़ौज को भेजने का फ़ैसला किया है। अब ताहिर अंद्राबी साहब जो हैं वो एक डिप्लोमेट हैं, उन्होंने बड़े मुहतात अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। वो कह रहे हैं जी कि अभी पाकिस्तान ने कोई फ़ैसला नहीं किया। उन्होंने ये नहीं किया कि पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है। फ़ैसला नहीं किया और ये कहने में कि पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, इसमें फ़र्क है। तो आप समझ गए होंगे कि ताहिर अंद्राबी साहब जो स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस के, वो कह रहे हैं हमने अभी कोई फ़ैसला नहीं किया। वो ये नहीं कह रहे कि हमने इनकार कर दिया। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ जो कि बड़ी ज़रूरी है और वो इसलिए है कि यही अखबार इज़राइल का बड़ा मशहूर अखबार है, द टाइम्स ऑफ इज़राइल। इसने 16 दिसंबर को इसने ये स्टोरी जो है ये पब्लिश की है और ये स्टोरी क्या है? यूएस होस्ट्स फोरम इन कतर ऑन इंटरनेशनल गज़ा फोर्स विद टर्की लेफ्ट आउट। अब ये जो कतर का दारुल हुकूमत दोहा है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा समिट हुआ है, बहुत बड़ा समिट, इसलिए कि इस समिट में जो मेज़बान था वो यूएस सेंट्रल कमांड है। आपको पता है ना कि कतर में अमेरिका के फ़ौजी अड्डे हैं, तो इसलिए कतर के दारुल हुकूमत दोहा में यूएस सेंट्रल कमांड ने दुनिया के 45 ममालिक 45 कंट्रीज़ के नुमाइंदों को बुलाया और उनको ब्रीफिंग दी कि ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है जिसको कि गज़ा में डिप्लॉय किया जाएगा, ये फ़ोर्स जो है ये क्या है, इसके क्या मकासद हैं, इसने क्या करना है और हमें आपकी क्या क्या ज़रूरत है। तो इस इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में शमूलियत के लिए 45 ममालिक जो हैं वो शरीक हुए। 70 को दावत दी गई थी, 70 कंट्रीज़ को अमेरिका ने दावत दी थी। 45 ममालिक के नुमाइंदे जो हैं इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 19 ममालिक जो हैं, सिर्फ मुस्लिम ममालिक और सिर्फ अरब कंट्रीज़ नहीं है, उसमें कुछ यूरोपीय ममालिक भी हैं। 19 ममालिक ने अपनी अपनी फ़ौज इस इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में शामिल करने पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है। तो ये 16 दिसंबर 2025 को जो दोहा में समिट हुआ, इसमें पाकिस्तान का नुमाइंदा भी शरीक था, टाइम्स ऑफ इज़राइल की स्टोरी के मुताबिक। और इसमें अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से ममालिक के नुमाइंदे शरीक थे। इसमें मिस्र का नुमाइंदा शरीक था, इसमें इंडोनेशिया, कतर, उर्दन, यूएई, इटली, फ्रांस, यूके, अज़रबैजान, जॉर्जिया, कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड, जापान, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, पोलैंड, हंगरी, बल्गारिया, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कुवैत,
موراکو، بحرین، بوسنیا، فن لینڈ، کوسوو، قازقستان، انڈونیشیا، اسپین اور یمن کے نمائندے اس میں شریک تھے اس کانفرنس میں، لیکن یہاں پر ترکی کو بلایا ہی نہیں گیا۔ اور ٹائمز آف اسرائیل کی ہیڈ لائن صاف کہہ رہی ہے کہ یو ایس ہوسٹس فورم ان قطر آن انٹرنیشنل غزہ فورس ود ٹرکی لیفٹ آؤٹ۔ اس میں ان کو بڑی خوشی ہوئی ہے اسرائیل کو کہ ٹرکی کو نکال دیا ہے، یعنی کہ ترکیہ کو نکال دیا ہے۔ لیکن اس میں ایک اور بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب تو اس کانفرنس میں شریک ہوئے، لیکن ترکی کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ کنٹری جو ہے وہ یہاں پہ شریک نہیں ہوا، اور وہ ہے چین۔ چین بھی شریک نہیں ہوا۔ اب یہ جو ٹائمز آف اسرائیل کی سٹوری ہے، اس کے مطابق امریکی آفیشل کو کوٹ کیا ہے اس سٹوری نے، اور وہ کہہ رہا ہے جی کہ 19 out of the 70 countries approached have responded with willingness to assist, including by providing troops, logistical support اور equipment۔ 19 ممالک جو ہیں وہ یہ کمٹمنٹ دے چکے ہیں کہ ہم اس ISF کو سپورٹ کریں گے، اور اس میں ابھی تک پاکستان اور سعودی عرب شامل نہیں ہے۔ اب یہ میں کیوں اتنے اعتماد سے کہہ رہا ہوں؟ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہی جو اخبار ہے دی ٹائمز آف اسرائیل، جس میں انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے حوالے سے تمام اہم سٹوریز کو لیک کیا جا رہا ہے، پبلش کروایا جا رہا ہے، اس کی ایک اور سٹوری ہے 17 دسمبر کی یہ سٹوری ہے، اور یہ کہہ رہی ہے، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور یہ سٹوری کہہ رہی ہے 6 countries have committed to joining Trump's board of peace۔ ٹرمپ کا ایکچولی تو یہ منصوبہ ٹرمپ کا ہے نا، 20 نکاتی غزہ پلان ٹرمپ نے پیش کیا تھا شرم الشیخ میں، تو اب اس کو چلانے کے لیے، اس کو رن کرنے کے لیے اس پہ ایک باڈی بنانی ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں جی بورڈ آف پیس۔ تو اس میں ابھی تک 6 ممالک جو ہیں یہ اس بورڈ آف پیس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ وہ کون سے ہیں جی سٹوری کے مطابق ممالک؟ مصر، قطر، UAE، UK یعنی کہ برطانیہ، اٹلی اور جرمنی۔ تو یہ جو شروع میں ایک تاثر تھا کہ جی 6، 7 یا 8 مسلم ممالک ہیں، اور وہ مسلم ممالک جو ہیں انہی کے نمائندوں نے پہلے ٹرمپ سے ملاقات بھی کی تھی، اور پھر انہوں نے ایک مشترکہ سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا تھا، اور پھر یہ کہا گیا تھا جی کہ یہی ممالک جو ہیں ان کی کنٹریبیوشن سے ایک ISF بنے گی، اور پھر وہ غزہ میں جائے گی اور وہاں پر امن قائم کرے گی۔ تو اس میں ہوا یہ کہ اس میں ترکی بھی شامل تھا، تو نیتن یاہو جو ہے اسرائیل کا پرائم منسٹر، اس نے ترکی پہ آبجیکشن لگا دی، اور اس نے کہا جی کہ ترکی تو اس میں شامل نہیں ہوگا۔ تو اس پہ کچھ اعتراضات ہوئے، اور اب جو کہ نئی جو ڈیولپمنٹ ہے، جب یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل نے بھی یہ جو ٹرمپ کا 20 نکاتی امن فارمولہ ہے اس کو انڈورس کر دیا ہے، اور اب اس کو یونائٹڈ نیشنز کی بھی پشت پناہی حاصل ہو گئی ہے، تو اب اس کا جو بورڈ آف پیس ہے اس میں اب 6 ممالک شامل ہو گئے ہیں، اور ٹائمز آف اسرائیل نے بتایا ہے کہ ان 6 ممالک میں سعودی عرب بھی نہیں ہے اور پاکستان بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے جو بات کی ہے کہ ہم نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، وہ کہہ تو درست رہے ہیں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے گا کہ پاکستان اپنی فوج، اپنے ٹروپس جو ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں شامل کرے۔ اب پاکستان پہ یہ دباؤ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر پاکستان جو ہے وہ اپنے ٹروپس بھیجے گا تو اس کے بعد پھر جو باقی ممالک جو ابھی تک ریلکٹنٹ ہیں، تھوڑا پس و پیش سے کام لے رہے ہیں، ان کے کچھ تحفظات ہیں، پھر ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کہیں کہ جی ہم بھی شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اب اس میں جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ واحد ملک ہے جس نے کہ ٹرمپ کے 20 نکاتی فارمولے کے اعلان کے بعد، جب کہ ہمارے وزیر اعظم نے اس کو ویلکم بھی کر دیا، اس کو
انہوں نے کہا جی ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن جو پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور پاکستان کے فارن منسٹر ہیں اسحاق ڈار، انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پر یہ کہا کہ یہ جو ٹرمپ صاحب کا 20 نکاتی فارمولہ آیا ہے یہ وہ فارمولہ نہیں ہے جس پہ ہم نے اتفاق کیا تھا۔ صرف پاکستان نے تو یہ بات پبلکلی کہہ دی، لیکن کوائٹلی ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے کچھ اور ممالک نے بھی امریکہ کو یہ بتایا کہ جی یہ جو آپ کی ہمارے ساتھ ڈسکشن ہوئی تھی اور جو ہمارا آپ کے ساتھ اتفاق رائے ہوا تھا، یہ 20 نکاتی فارمولہ وہ نہیں ہے۔ تو پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان کا یہ کہنا کہ ہم نے ابھی فیصلہ نہیں کیا، اس کو اگر آپ اسحاق ڈار صاحب کے پارلیمنٹ کے فلور پر دیے گئے بیان کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو لگتا یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ابھی تک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا جو مینڈیٹ ہے اس کے بارے میں کلیئر نہیں ہے، کیونکہ یہ اخباری خبروں کے ذریعے تو بتایا جا رہا ہے جی کہ اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا، اس کے فرائض کیا ہیں، اس نے ادھر جا کے اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کیا ہیں، اس نے کیا کرنا ہے وہاں، لیکن کوئی پاکستان کو یا کسی بھی ملک کو ابھی تک یہ بتایا نہیں گیا۔ یہ جو دوحہ میں جو سمٹ ہوا 16 دسمبر کو، اس میں بھی کافی اف اینڈ بٹس استعمال کیے گئے، اور یہ جو پھر خبر رائٹرز نے جاری کی کہ پاکستان پہ دباؤ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے ٹروپس ISF میں شامل کرے، تو یہ رائٹرز کی خبر جاری ہونے کی وجہ بھی یہی نظر آتی ہے کہ پاکستان نے جو دوحہ سمٹ ہے جس میں کہ 45 ممالک کے نمائندے شریک تھے، وہاں پر بھی یہ کہا ہوگا کہ ہم غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی فوج کو وہاں بھیج کر اور آپ حماس کو ڈس آرم کرائیں گے، حماس پہ یہ دباؤ ڈالیں گے کہ آپ ہتھیار پھینک دیں، یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ صرف پاکستان کا موقف نہیں ہے، یہ 2-3 اور بھی مسلم ممالک ہیں، یہ ان کا بھی موقف ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ ایک جو خبر ہے جو رائٹرز نے جاری کی، جس کی کہ دفتر خارجہ کے ترجمان نے تردید کر دی ہے، یہ خبر دراصل لگ یہ رہا ہے کہ یہ ایک پریشر ٹیکٹک ہے، پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے۔ پاکستان کو میسج دیا گیا ہے کہ ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ آپ اپنی فوج غزہ بھیجیں، اگر آپ اپنی فوج غزہ نہیں بھیجیں گے تو پھر اس کے کچھ کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے کو تو تیار ہے، لیکن اگر اس کو وہاں پر حماس کو ڈس آرم کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے تو پاکستان حماس کو ڈس آرم کرنے کا جو منصوبہ ہے اس میں شمولیت کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اکتوبر 2023 سے اب آ گیا ہے جی دسمبر 2025، اسرائیلی فوج جو ہے 2-2.5 سال سے اس نے اپنی ایئر پاور استعمال کی، اپنی گراؤنڈ پاور استعمال کی، تمام اس نے زور لگا لیا، امریکہ نے بھی اس کا ساتھ دیا، اور انہوں نے کوشش کی کہ غزہ سے حماس کو ختم کیا جائے۔ اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حماس صرف ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن نہیں ہے، ایک مسلح گروہ نہیں ہے۔ غزہ کے جو فلسطینی ہیں ان کی بہت بڑی اکثریت حماس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب حماس کے ساتھ اختلاف کریں، لیکن آپ اس حقیقت سے اختلاف نہیں کر سکتے کہ حماس کو غزہ کے فلسطینیوں کی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے۔ اب یہ جو حماس والے ہیں انہوں نے غزہ کے اندر، غزہ کو بہت بڑا علاقہ نہیں ہے، میں تو اس علاقے میں گھوم پھر چکا ہوں اور اس کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، تو انہوں نے غزہ کے اندر سینکڑوں کلومیٹر لمبی سرنگیں بنا رکھی ہیں، یعنی کہ وہ زمین کے اندر جو ہے وہ سرنگیں گھومتی رہتی ہیں، بہت نیچے تک چلی جاتی ہیں۔ تقریباً 550 کلومیٹر لمبی سرنگیں جو ہیں وہ غزہ کے اندر موجود ہیں۔
اور اسرائیل جو ہے وہ پچھلے 2.5 سال میں ان سرنگوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حماس کی جو افرادی قوت ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں وہ کامیاب نہیں ہوا۔ ابھی تک 2-2.5 سال میں پورا غزہ تباہ کر دیا ہے، ہزاروں لوگوں کو شہید کر دیا ہے، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا گیا ہے۔ ابھی تک جو اسرائیل ہے وہ جو حماس کا جو فوجی انفراسٹرکچر ہے اور اس کی جو سرنگیں ہیں تقریباً 30 سے 35% اس کو ختم کر چکا ہے۔ باقی وہ سرنگیں جو ہیں وہ ابھی تک قائم و دائم ہیں، اور اصل مقصد یہ ہے یہ اسرائیل کا کہ ہم تو یہ کام کر نہیں پا رہے، ہمیں تو مسلسل مزاحمت کا سامنا ہے، تو اب یہ کام جو ہے حماس کو ڈس آرم کرنا اور اس کی جو ملٹری پاور ہے اس کو ختم کرنا، یہ کام جو ہے وہ اب پاکستان، سعودی عرب، قطر، بنگلہ دیش، اس طرح کے جو مسلم ممالک ہیں یہ اپنی فوج بھیجیں اور مسلمان کے آمنے سامنے آ جائیں، اور اس کے بعد پھر خدا نہ خواستہ جو ہے پاکستانی فوجی ہے وہ حماس کو کہے بھئی تم ہتھیار پھینکو، وہ ہتھیار نہ پھینکے، کوئی کہیں سے کوئی گولی چل جائے اور پھر یہ ایک دوسرے پہ گولیاں چلانی شروع کر دیں۔ تو یہ ایک بہت ہی نازک معاملہ ہے، اور پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کا کیا مطلب ہے؟ پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر، فیلڈ مارشل، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی اور پوری پارلیمنٹ، یہ سٹیک ہولڈر ہے۔ یہ سب کے سب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی فوج کو کسی ایسی صورتحال میں نہ دھکیلا جائے کہ جہاں پر کہ جو فلسطینی ہیں وہ پاکستانی فوج کے افسروں اور جوانوں کے آمنے سامنے آ جائیں اور یہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں، اور اسرائیل اور باقی جو مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ خوش ہوں۔ اس صورتحال سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس سے ابھی تک پاکستان کی حکومت بچنے کی کوشش کر رہی ہے، اس لیے بچنے کی کوشش کر رہی ہے کہ بہت سے تحفظات ہیں کہ ایک تو اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے دشمن بھارت کا اتحادی ہے اور پاکستان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈبل گیم کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیلی میڈیا نے یہ جو ریسنٹلی جو سڈنی میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ 2 مسلح افراد جو ہیں انہوں نے یہودیوں کے ایک اجتماع میں فائرنگ کی، تو اسرائیلی میڈیا اور انڈین میڈیا نے مل کر الزام لگایا کہ یہ جی جو ساجد اکرم اور نوید اکرم تھے یہ دونوں پاکستانی تھے۔ دونوں نے الزام لگایا، انڈین میڈیا نے بھی اور اسرائیلی میڈیا نے بھی، اور پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے نہیں یہ پاکستانی نہیں ہے۔ پاکستانی میڈیا کو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ یہ پاکستانی نہیں ہے، لیکن انڈین میڈیا اور اسرائیل کا میڈیا انہوں نے پورا زور لگایا کہ جی یہ دونوں جو دہشت گرد ہیں یہ پاکستانی تھے۔ بعد میں کیا پتہ چلا کہ ان میں سے جو ساجد اکرم تھا وہ انڈین تھا، اور جو نوید اکرم تھا اس کا بیٹا وہ آسٹریلیا میں پیدا ہوا تھا، اس کی نیشنلٹی آسٹریلین تھی۔ اس سے کولیبوریشن ثابت ہوتی ہے اسرائیل کی اور انڈیا کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے، بظاہر اس کو مینڈیٹ دیا ہے یونائٹڈ نیشنز نے، بظاہر جو غزہ کا پیس پلان ہے اس کی اناؤنسمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہے، اور اس کے لیے جو دوحہ سمٹ ہے وہ بھی یو ایس سینٹرل کمانڈ جو ہے اس کی میزبانی میں ہوا ہے، اور اس کی جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے اس کی سربراہی بھی ابھی تک امریکہ کے پاس ہے، اور بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کا جو مانیٹرنگ سینٹر ہے، یعنی کہ جہاں سے اس انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کو کنٹرول کیا جائے گا وہ اسرائیل میں ہے۔ یہ سب سے اہم بات، اور وہ اس طرح ہے، یہ جو کمانڈ سینٹر ہے اس کا نام انہوں نے کمانڈ سینٹر نہیں رکھا، اس کا نام انہوں نے کیا رکھا ہے؟ سول ملٹری کوآرڈینیشن سینٹر، CMCC۔ اس کا ہیڈ کوارٹر اسرائیل میں ہے، اور یہ میں آپ کو جو چیز بتا رہا ہوں یہ ایک میں آپ کو پبلک نالج کی بات بتا رہا ہوں، کہ میں آپ کو خفیہ بات نہیں بتا رہا، یہ اناؤنسڈ ہے۔ یہ اکتوبر 2025 میں یہ جو CMCC ہے یہ باقاعدہ اسرائیل میں اس کو قائم کر دیا گیا ہے، اور اس کا سربراہ جو ہے وہ امریکی فوج کا ایڈمرل بریٹ کوپر ہے۔ اور ایک اور اس کا مانیٹرنگ سینٹر مصر میں بھی بنایا جا رہا ہے، لیکن وہاں پہ ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوں گے۔
اب پاکستان جو ہے وہ اس میں بڑی احتیاط کر رہا ہے، اور پاکستان یہ سمجھتا ہے جی کہ ہمیں کسی ایسے کام میں شامل نہیں ہونا چاہیے کہ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ آئی ایس ایف میں شامل پاکستانی ٹروپس اور حماس کے ملیٹنٹس آپس میں لڑنا شروع کر دیں، اور سی ایم سی سی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اسرائیل میں، وہاں پر بیٹھے ہوئے جو اسرائیلی اور امریکی اور باقی جو لوگ ہیں وہ خوش ہوں گے، دیکھو جی یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو ترکی کو اس میں سے مائنس کر دیا ہے، کیونکہ یہ نیتن یاہو نے یہ کہا تھا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں ہم ترکی کو شامل نہیں ہونے دیں گے، تو اگر آپ نے ترکی کو اس میں سے مائنس کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ جو اسلامی ممالک ہیں ان میں بھی آپ رخنہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان پر آپ کو مکمل اعتماد نہیں ہے۔ اب سوال کیا جا سکتا ہے نا مسلم ورلڈ میں کہ بھئی اسرائیل جو ہے اس کو ترکی پر تو اعتماد نہیں ہے، تو پاکستان پہ اعتماد کیوں ہے؟ تو ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب تو اپنے ٹروپس بھیج دیں غزہ، لیکن ترکی نہ بھیجے۔ تو دیکھیں اس کو ٹرمپ صاحب اور ان کے ایڈوائزرز اور جو ویسٹرن میڈیا ہے اور جو امریکن میڈیا ہے اور جو تمام جو ڈیفنس ایکسپرٹس ہیں ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے اس سارے معاملے پر، کہ اگر آپ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بنا رہے ہیں اور آپ نے جو دوحہ میں جو آپ نے جو سمٹ کیا ہے اس میں آپ چین کو بھی نہیں بلا رہے، اور پھر آپ جو اس کا جو ایک پیس بورڈ بنا رہے ہیں اس میں آپ ترکی کو بھی شامل نہیں کر رہے، ترکی لیفٹ آؤٹ، تو اس سے پھر ترکی اور پاکستان کے درمیان بھی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو سکتی ہے، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان بھی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو سکتی ہے، اور پھر جو ان ممالک کا میڈیا ہے، اب ترکی میں بھی ایک بڑا وائبرنٹ میڈیا موجود ہے، پاکستان میں بھی ہے اور بھی کنٹریز میں ہے، تو وہاں پہ سوال اٹھایا جائے گا جی کہ ترکی پہ اعتماد نہیں ہے امریکہ کو اور اسرائیل کو، اور پاکستان اور سعودی عرب پہ ہے، تو پھر کانسپریسی تھیوریز جنم لیں گی۔ یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے، یہ شاید امریکہ کے لیے، جرمنی کے لیے، فرانس کے لیے، برطانیہ کے لیے اتنا سینسٹیو نہ ہو، لیکن یہ جو فلسطین ہے، غزہ کا معاملہ ہے، یہ اسلامی ممالک اور وہاں کی جو پبلک اوپینین ہے اس کے لیے یہ بہت ہی اہم ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز جو میں آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیوں پاکستان محتاط ہے۔ اس لیے پاکستان محتاط ہے کہ پاکستان تو پہلے ہی بہت سے یو این پیس کیپنگ مشنز کا حصہ ہے، ابھی بھی کانگو میں پاکستان کی 3-3.5 ہزار فوج جو ہے وہ کانگو میں موجود ہے، اور پاکستان جو ہے وہ کافی عرصے سے یو این پیس کیپنگ مشنز کا حصہ رہا ہے، لیکن یہ جو پاکستان کا ایکسپیرینس ہے، اس ایکسپیرینس نے پاکستان کو یہ سبق دیا ہے کہ یہ جو پیس کیپنگ مشنز ہوتے ہیں اس میں جو لوکل سٹیک ہولڈرز ہیں، جہاں پہ آپ فوج بھیجتے ہیں اپنی، وہاں پہ جو لوکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا بھی آن بورڈ ہونا بڑا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی 2022 میں 3 سال پہلے کانگو میں پاکستانی فوج پر حملہ ہو گیا، پاکستانی فوج یو این پیس کیپنگ مشن کا حصہ بن کر وہاں گئی تھی، پاکستانی فوج پر حملہ ہو گیا۔ 2012 میں بھی کانگو میں پاکستانی فوج پہ حملہ ہوا، ہمارے وہاں پہ افسران اور جوان شہید بھی ہوئے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا صومالیہ میں پاکستان کا پیس کیپنگ مشن گیا، تو پاکستان کی جو فوج تھی وہ وہاں پہ صومالیہ میں امریکی فوج جو ہے اس کو کور دے رہی تھی، اس کو پروٹیکٹ کر رہی تھی۔ اب اسامہ بن لادن اور جنرل فرح عدید نے حملہ کیا امریکہ پہ، امریکی فوج پہ، اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پاکستانی فوج بیچ میں آئی تو پاکستانی فوجی بھی شہید ہو گئے، اور اس وقت تک پتہ ہی نہیں تھا کسی کو کہ جنرل فرح عدید جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ اسامہ بن لادن کے ساتھ تھا۔ تو میں نے جو ایک دفعہ انٹرویو کیا تھا 1997 میں اسامہ بن لادن کا، تو اس نے مجھے یہ بتایا تھا جی کہ ہم نے تو امریکی فوج پہ حملہ کیا تھا، ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ امریکی فوج کو بچانے کے لیے پاکستانی فوج آ جائے گی، تو ہمارے ہاتھوں پاکستانی فوج جو ہے اس کے بہت سے جوان شہید ہو گئے، ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ پاکستانی فوج بھی ہے یہاں پہ۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو پتہ بھی ہو، لیکن ایکسپیرینس یہ بتاتا ہے
صومالیہ سے لے کے اور کانگو تک کہ اگر لوکل سٹیک ہولڈرز آن بورڈ نہ ہوں اور آپ اپنی فوج کسی دوسرے ملک میں بھیج دیں تو اٹیک ہوتا ہے اور پھر لوکل پاپولیشن جو ہے اس کے ساتھ لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اب جو حماس ہے وہ تو بڑی ویل ٹرینڈ اور بڑی ایک بڑی کیا کہتے ہیں پرجوش قسم کی ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے۔ اگر 2.5 سال تک بمباری کر کے اور ٹینک اور توپیں اور ہوائی جہاز استعمال کر کے اسرائیل ان کو ختم نہیں کر سکا تو پاکستان، سعودی عرب اور باقی مسلم ممالک کی فوج کو آپ وہاں بھیج کے تو ہم ان کو زبردستی کیسے ڈسارم کریں گے؟ یہ ہے اصل مسئلہ۔ تو اس لیے لگتا یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو ارباب اختیار ہیں یا پاکستان کے اندر جو پاور کوریڈورز میں تمام سٹیک ہولڈرز ہیں وہ غزہ میں امن تو قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنی فوج کو حماس کو ڈس آرم کرنے کے لیے وہاں نہیں بھیجنا چاہتے، اور اس کے نتیجے میں آنے والے دنوں میں پاکستان پہ دباؤ بڑھے گا۔ اگر پاکستان نے انکار کر دیا پھر کیا ہوگا؟ یہ ہے سب سے اہم بات کہ اگر پاکستان انکار کر دیتا ہے، ابھی تک تو ہمارا فارن آفس یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن یہ جو میں نے آپ کو تمام تفصیلات بتائی ہیں تو ان تفصیلات کو بتانے کے بعد اگر میں یہ آپ کو کہوں کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان اپنی فوج کو غزہ بھیجے اور وہاں جا کے حماس کے ساتھ ہم لڑنا شروع کر دیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہماری جو حکومت ہے اور تمام سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی یہی فیصلہ کریں کہ ہم اپنی فوج کو وہاں پہ نہ بھیجیں۔ جب ہم اپنی فوج غزہ نہیں بھیجیں گے پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ جو ٹرمپ صاحب ہر دوسرے تیسرے دن پاکستان کی حکومت کے جو 2-3 اہم لوگ ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، فیلڈ مارشل ہیں، ان کے بارے میں سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، ان کے بارے میں بڑے گڈی بیانات دیتے ہیں، کیا وہ بیانات جاری رہیں گے؟ اور یہ جو IMF پاکستان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے کیا یہ تعاون جاری رہے گا؟ میرا خیال ہے یہ تعاون جاری نہیں رہے گا، پاکستان پہ دباؤ آئے گا۔ ابھی پچھلے دنوں یورپی پارلیمنٹ کا مانیٹری مشن پاکستان آیا ہوا تھا، اس کو پاکستان کی گورنمنٹ نے بلایا تھا، اس کی میٹنگ ہوئی یہاں پہ پاکستان میں سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، اور انہوں نے اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں جو انسانی حقوق کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں اس پر بھی بات کی۔ تو ہو سکتا ہے کہ EU جو ہے وہ آپ کا جو GSP+ سٹیٹس ہے جس کا کہ فیصلہ انہوں نے 2027 میں جا کے کرنا ہے، تو وہ پہلے ہی اس کے حوالے سے آپ پہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیں۔ تو جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کے پاس بہت سے ٹولز ہیں، ان کے پاس IMF ہے، ان کے پاس ورلڈ بینک ہے اور بہت سے ادارے ہیں جن کے ذریعے وہ پاکستان پہ بہت دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ پاکستان پہلے ہی بڑی مشکل سے ڈیفالٹ کے خطرے سے باہر آیا، اب آہستہ آہستہ ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ تھوڑے سے بڑھنے شروع ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم کہیں جی ہماری اکانومی سٹیبل ہے، ابھی تک کافی انسرٹینٹی ہے۔ تو اگر ہم اپنی فوج غزہ نہیں بھیجتے، جو کہ میری ذاتی رائے میں نہیں بھیجنی چاہیے، اور اگر اس سلسلے میں کوئی فیصلہ کر لیا گیا کہ ہم نے نہیں بھیجنا تو ہمیں اس کی سپورٹ کرنی چاہیے، لیکن ہمیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اپنی فوج غزہ نہیں بھیجتے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر پاکستان کے خلاف ایک کمپین شروع ہو سکتی ہے اور پاکستان کو پھر بلیک میل کرنے کی کوشش ہوگی، اور انڈیا اور اسرائیل جو ہیں وہ پھر دوبارہ اپنی جو کانٹیکٹس ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں ان کو استعمال کریں گے۔ تو اس کے لیے کیا ہم تیار ہیں؟ تو اب پاکستان میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ ایک سب سے بڑا میرا خیال ہے کہ ایک کنسرن ہے میرے لیے کہ ہم امریکہ کے اور مغربی ممالک کے دباؤ کا مقابلہ صرف اس صورت میں کر سکتے ہیں اگر پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ہی اکنامک سٹیبلٹی لے کے آئے گی۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک جج جو ہے وہ دوسرے جج کی ڈگری جعلی قرار دے کے اس کی چھٹی کروا رہا ہے، ایک چیف منسٹر جو ہے وہ دوسرے چیف منسٹر کو تڑیاں لگا رہا ہے، ایک فیڈرل منسٹر جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ جو ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جی وہاں پانی چوری ہوتا ہے۔ تو جب حکومت پہ الزامات لگائے گی تو پھر پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے پیدا ہوگی؟ تو یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ کریں اور اپنے سیاسی اختلافات جو ہیں ان کو انڈین میڈیا کی زینت نہ بنائیں۔ ہم اپنے سیاسی اختلافات کو جو دشمن ممالک ہیں ان کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہاں تک نہ لے کے جائیں اور اپنے اختلافات آپس میں ہی حل کر لیں، اور ایک دوسرے کو غدار قرار نہ دیں، ایک دوسرے کو ملک دشمن قرار نہ دیں،
کیونکہ جو پاکستان کے اصل دشمن ہیں وہ پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن میں کوئی تفریق نہیں کرتے. انہوں نے جب پاکستان کے خلاف سازش کرنی ہے تو انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ حکومت میں کون ہے اور اپوزیشن میں کون ہے, جیل کے اندر کون ہے اور جیل کے باہر کون ہے. ان کے لیے سب برابر ہیں. ابھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں وہ استعمال کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو اس وقت سٹیک ہولڈرز ہیں وہ جو ٹرمپ کا جو پرپوزڈ پیس پلان ہے غزہ کے بارے میں, اس میں جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے اس میں اپنی فوج کو فی الحال ہم بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور اگر یہ فیصلہ کر لیا گیا تو یہ بڑا خوش آئند فیصلہ ہے, لیکن اس کے کانسیکوینسز بھی ہیں. اور جب ہماری حکومت اور ہمارے سٹیک ہولڈرز اس غیر ملکی دباؤ کا مقابلہ کریں گے جو کہ ان پہ ڈالا جائے گا, ہر صورت میں ڈالا جائے گا, تو پھر ہمیں اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. تو ریاست کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ایک ایسا وقت آنے والا ہے جس میں کہ ہم پر چاروں طرف سے دباؤ آئے گا, ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی جائے گی, اور جو ہمارا ایٹمی پروگرام ہے, جو ہمارا میزائل پروگرام ہے, اس کے خلاف ایک پروپیگنڈا کمپین شروع کی جائے گی اسرائیل کی طرف سے, انڈیا کی طرف سے, تو اس کا مقابلہ ہم نے نیشنل یونٹی کے ساتھ کرنا ہے, متحد ہو کے کرنا ہے. تو وہ جب تک ہم آپس میں یہ لڑیں گے, ایک چیف منسٹر دوسرے چیف منسٹر کی ایسی تیسی کرے گا, تو پھر تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. تو سیاسی اختلافات ہم آپس میں رکھیں, ایک دوسرے کے ساتھ کھل کے سیاسی اختلاف کریں, لیکن یہ جو قومی سلامتی کے معاملات ہیں اس پر ہمیں تعاون کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.